वेलकम बैक टू द शो। और अब वो मामला जो मुअम्मा बना है, इससे पहले बानी पीटीआई से जब मुलाकात में वक्फा आया, कुछ ना कुछ था ऐसा जो हो रहा था। जैसे पिछले साल जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उससे पहले SCO समिट था पाकिस्तान में, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कहा गया कि उनसे मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। मार्च अप्रैल के करीब फिर अलीमा खानम साहिबा ने शिकायत की कि बहुत अरसा हो गया भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर उनकी ज़िंदगी को एक बार फिर जो ख़तरात हैं उनके हवाले से उनके बेटों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वंस अगेन हम देख रहे हैं 4 नवंबर के बाद से उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, यहाँ तक कि वज़ीर आला KP को वहाँ जाना पड़ा, कुछ और अरकान असम्बली भी गए, महमूदा चकज़ई साहब भी गए, उनकी बहनों पर वहाँ तशद्दुद रिपोर्ट हुआ। इतना ज़्यादा मसला बन गया कि हुकूमत से पूछा जा रहा है कि आप वजह बताएं। यहाँ तक कि अफ़गानी अकाउंट से ये रिपोर्ट हुआ कि खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा लाहक है जेल में या कुछ हो चुका है, जिसको टेकअप किया इंडियन अकाउंट्स ने, और ये प्रोपेगेंडा फैल गया जंगल की आग की तरह। सिट साहब, हुकूमत को ऐसी सूरत में मुलाकात करवा देनी चाहिए जब इस कदर अभाम पाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं मुलाकात होने दे रही? इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा? मुख्तसर दूंगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा। तो वो ये है कि देखिए, नवंबर का महीना है ना जी, तो आप समझ गई ना, नवंबर का महीना है, यानी वो कोई तहरीक की कॉल दे सकते हैं? अब नवंबर का महीना की अहमियत है ना अब भी कि इस महीने में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की उकसाना नहीं चाहिए किसी को, अच्छा इदारों को, या कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो इसका ताल्लुक है कि अफरीदी साहब को अपॉइंट क्यों किया गया। अफरीदी साहब इज़ नॉट गंडापुर। गंडापुर साहब ने तो जो रवैया इख्तियार किया था वो तो दोनों साइड पे खेल रहे थे जी। अफरीदी साहब को इमरान ने सेलेक्ट किया कि ताकि लड़ाई करनी है हमने, और तो कोई वजह नहीं है। ठीक। अलीमा बीबी भी यही कह रही है, लड़ाई करनी है। अब लड़ाई की तैयारी करनी है, लड़ाई करनी है, लॉन्ग मार्चेस करने हैं, हम नहीं मानते, इलेक्शन बॉयकॉट करना है, ये करना है, ओवरथ्रो करना है सिस्टम को, एक दफ़ा फिर 9 मई करना है या कुछ करना है, इस किस्म की चीज़। जी। तो इसलिए उनको लगाया गया था। अब उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही बिकॉज फ़िक्र ये है कि मीर खान साहब कोई ऐसे हिदायत कर देंगे, कोई ऐसा ऑर्डर इशू कर देंगे जिसके साथ फिर कोई नई टेंशन शुरू हो जाएगी, फिर कोई ना कोई उकसाना शुरू कर देंगे, फिर लॉन्ग मार्चेस की बात शुरू हो जाएगी। अच्छा। कि जी खान ने ये कहा, अब हमने करना ही करना है। तो नवंबर के महीने में आप जानते ही हैं ट्रांजिशन हो रही है एक। अच्छा अच्छा। तो आप समझ रहे हैं ना कि इसके दौरान कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक। सबको याद है कि 9 मई जब हुआ था तो अब तो बात बाहर आ गई है ना कि उस वक़्त आर्मी चीफ मुल्क से बाहर थे जब ये सब कुछ हुआ। और अब ये कहा जा रहा है कि उस वक़्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को अप्रोच किया गया जी कि आप कू कर दें, वो बाहर है, पीछे से आप टेक ओवर कर दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, एंड देन फिर देखा जाएगा। और फिर आप, ये तो अब बात बाहर आ गई है ना। हाँ, बहुत सी बातें आ रही हैं। तो अगर ये बात आ गई है तो ये भी उसी किस्म की सिचुएशन ना बन जाए फिर। अच्छा। कि ये फिर से कुछ नया ड्रामा कर दे PTI, और अगर ये ऐसी चीज़ हो गई तो फिर एक स्टेबिलिटी अब आ गई है, अब सब कुछ ठीक है, तो फिर ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें ये। तो बेस्ट यही है कि इस महीने में इसको रोका जाए ताकि खान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं लड़ाई झगड़े करने के, वो ज़्यादा बाहर तक ना आए और इसको रोक के रखा जाए। अच्छा। आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये इस महीने स्टेबिलिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और PTI को कंट्रोल में रखना था। अच्छा। जो है अफरीदी साहब, ये तो अब उन्होंने तो आते सार अपने इरादे क्लियर कर दिए थे ना। सिलेक्ट भी इसीलिए किया था कि मुराद सईद के करीब हैं और ये लड़ाके हैं और स्टूडेंट्स इनके करीब हैं, यंग लोग इनके साथ हैं। ये ना होता कि ये फिर कोई लॉन्ग मार्च की बात कर देते मजबूर होके कि खान ने कहा करो, तो फिर ये करते तो क्या होता। फिर और भी अब जो लोग हैं इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो कहते हैं कि फिर अगर ये ऐसे होता तो पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा इस दफ़ा काउंटर होना था, तो खून खराबा ना हो जाता। अच्छा। तो आई थिंक इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डिस्टेबलाइजेशन ये फैसला किया गया कि फिर इमरान को अलग ही रखा जाए। ही इज़ लुक्ड आफ्टर, कोई इशू नहीं है। ठीक। तो एक तो ये था। अच्छा। अब दूसरी तो मैं समझता हूँ कि वो अब जैसे ये नवंबर का महीना जाएगा तो आप समझिए कि दिसंबर के अंदर
پھر ملاقاتیں ہونی شروع ہو جائیں گی, خیر ہو جائے گی, جیسے دسمبر کا چاند نظر آئے گا, تاکہ یہ نوٹیفیکیشنز ہو جائیں, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. کب ہوگا, کب ہوگا, ہو گئی ہیں آپ سمجھے تم. اچھا, ہاں ہو گئی ہیں آپ سمجھے, بہت زیادہ شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے. ہو گئی ہیں نا ساری, اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئے. لیکن شاید اسی کو دیکھتے ہوئے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ تبدیلی بھی, اسی لیے میں نے کہا کہ انہوں نے اسی لیے تبدیل کیا تھا کہ لڑنا ہم نے. تو ان وے تو یہ سب کا ٹیسٹ ہے جو 8ویں بار انکار ان کو کیا گیا ملاقات سے, تو وہ بغیر ملاقات کے بھی احتجاج یا لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں. بیکاز ابھی ان کے لیڈر کا بھی آرڈر نہیں آیا نا, تو کیسے کر سکتے ہیں. یا تو ہوتا نا کہ وہ آرڈر آ گیا ہوتا کرو, وہ تو آیا نہیں ہے, تو کیسے خود فیصلہ کریں. تو وہ اسی لیے بڑے بے چین ہے کہ میں جاؤں, میں ان سے بات کروں, میں پوچھوں کہ جی حکم کیا ہے, اور وہ آگے سے کہے گا یہ کرو تو میں آ کے کروں گا. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ پھر تو نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے. اچھا, سب کوئی روک لی جائے, جو جاتا ہے آگے پھر آگے سے بات کرتا ہے. وہ بہنیں جاتی ہیں تو بہنوں کو بھی وہی بات کرتا ہے جو ان کو کہے گا. تو آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن بیکاز خان صاحب, عمران خان از ان اینگری موڈ, اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا, وہ ان کا یہی خیال ہے کہ پہلے بھی جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ٹرک کی بتی کا ایشو تھا. امریکہ سے لوگ آئے, ادھر سے گئے, اور گنڈا پور آتے جاتے تھے, دونوں طرف کھیل رہے تھے. ٹھیک, وہ بھی اپنی منسٹری کو سروائیو کرنا چاہتے تھے نا, مگر خان نے ان کو نکال دیا. تو کیوں نکالا؟ اسی لیے نکالا نا کہ وہ اسٹرانگ رسپانس نہیں کر رہے تھے, وہ خان کی بات کے اوپر پورا عمل نہیں کر رہے تھے, تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا. تو اب تو میرا خیال ہے کہ یہ واپس ریسٹور ہو جائے گا سون, اور اس کے بعد جو مرضی کر لیں. وہ ایک آدھ لانگ مارچ کا پھر بھی اگر ہوئی بات, 7 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا ہے, تو اس کا مطلب دسمبر میں جو بھی ہوگا وہ بڑا امپیکٹ کریٹ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا, بالکل نہیں کرے گا. اوکے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی ذکر آپ نے کر ہی دیا, وہ یہ کہ ایک تو ملنے نہیں دیا, دوسرا یہ کہ دوسری سائیڈ نے کیا کیا, پی ٹی آئی نے کیا کیا. پی ٹی آئی نے کہا اچھا تو پھر ہم بھی ایک بیانیہ بناتے ہیں. اگر آپ نے عمران خان کو آؤٹ آف کمیونیکیشن کر دیا ہے, بلیک لسٹ مطلب بلیک آؤٹ کر دیا ہے, تو ہم اس کو واپس اسپاٹ لائٹ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ کیسے ہو کے جی مر گیا. یہ پی ٹی آئی نے کیا یا یہ افغانی اکاؤنٹس نے کیا؟ افغانی اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے, انڈین اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے. وہ خود تو نہیں بیٹھ کے یہ عمران خان کی حمایت کرتے نا, فار گاڈ سیک. اور مطلب اس وقت سب سے زیادہ بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ پی ٹی آئی کا ہے کہ عمران خان کا ایشو کو زندہ رکھا جائے. کوئی اس کے اوپر لائٹ شائن ہونی چاہیے. ہر 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. کبھی امریکن سینیٹر سے آ گیا, کبھی ادھر سے آ گیا, کبھی ادھر سے آ گیا, کبھی ایک انٹرویو یہ ہو گئی, کچھ نہ کچھ, تاکہ عمران خان کے اوپر اسپاٹ لائٹ رہے, لوگ بھول نہ جائیں. سارا وقت دنیا کو ریمائنڈ کرنا ہے اور پاکستانیوں کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. تو کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں, اور ویدر بائی سوشل میڈیا یا بائی پالیسی. تو میرا یہ موقف رہا ہے کہ یہ بڑی بریلینٹ اسٹریٹجی ہے. اس میں داد دیتا ہوں پی ٹی آئی کہ اتنا مشکل کام اس کو زندہ رکھنا. وہ ایک بندہ, اس کو 1.5-2.5 سال ہو گئے جیل کے اندر, ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ہر روز مجھے لوگ پوچھتے ہیں وہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو امید کو بھی انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے لوگوں کہ کسی وقت بھی عمران باہر آ سکتا ہے, بھول نہ جائیں اس کو. اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بھی کہ آپ بھول نہ جائیں اس کے اوپر بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور یہاں تک کہ یہ جو چیز مار دی ہے, مائی سینس از دیٹ سینئر پی ٹی آئی لیڈرس آؤٹ سائڈ پاکستان جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور جو اس قسم کی کہانیاں بیانیاں بناتے ہیں, I think they are in touch with media and people from say Afghanistan, if not Afghanistan, India. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہے تو انڈیا ڈائریکٹلی یہ نہیں کرے گا, وہ افغانستان کے ذریعے کوائے گا, پھر اس کو پک اپ کرے گا. کوئی ڈائریکٹ کوئی اٹھا لے تو کہے گا تو انڈین کنسپریسی ہے. تو انہوں نے یہ بات افغانستانی میڈیا سے کروا کے پھر انڈین میڈیا نے اس کو بڑھا دی. تو یہی ہوا ہے نا. ہاں, لیکن نیریٹو پی ٹی آئی کا بے شک دنیا میں چلے, لیکن بھارت میں چلنا, پھر ان کی ہمشیرہ کا انٹرویو دینا انڈین چینلز کو, یہ مزید سیاسی سپیس کم نہیں کرے گا, ملک دشمنی کا تاثر نہیں جائے گا؟ نہیں, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جو بھی الزام لگائیں گے کہ وہ پیٹریوٹک نہیں ہے, وہ یہ ہے, وہ لگتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. وہ انگریزی کا محاورہ ہے مسٹر ٹیفلون مین, اس کے اوپر جو بھی آپ نشان لگائیں گے وہ لگتا ہی نہیں ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اس کے سپورٹر. آپ جو مرضی کہہ لیں, کیا نہیں کہا گیا ہے عمران خان کے خلاف, سب کچھ, ہر قسم کی چیز, کتابیں لکھی گئیں, ان کے دوست یاروں نے یہ بتا دیا, آڈیو لیکس ہوئی ہیں, عوام کہندی ساڈا عمران خان کتنے, انہوں کٹو باہر سے دیکھا گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ جو مرضی کر لیں, عمران خان کے اوپر جتنے بھی آپ داغ لگائیں گے وہ نہیں لگتے. یہ حقیقت ہے. اب آپ کو بات پسند آئے یا نہ پسند آئے, اٹس اے ڈفرنٹ میٹر. بٹ عوام کا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ساڈا عمران خان نے
وہ ٹھیک ہے جیل ہی ٹھیک ہے بہادر ہے, وہ باہر آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی. تسی جو مرضی کہہ لو, سانو پتہ ہے سارا کچھ, پر اس کے باوجود وی ڈونٹ ایکسیپٹ. رائٹ, دیٹس دی ایٹیٹیوڈ عوام کی. وہ جی تسی جو مرضی کہہ لو, ہاں ہاں انہیں یہ بھی کیتا, انہیں یہ بھی کیتا, ہاں ہاں ساری گل ٹھیک ہے, انہوں باہر سے کٹو گا. بہت مختلف ہے یہ معاملہ نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے, کہ ان کے بارے میں اگر کیمپین چلائی گئی تو لوگوں نے جانا مانا اور آج تک یاد رکھا, لیکن عمران خان صاحب سے متعلق ایسی کسی بات پہ وہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. مین وائل جن کو ہم نے یاد کیا, نواز شریف صاحب, بہت بار میں نے آپ سے سوال کیا, آپ کو قریدا, کہ سیاست سے وہ عملی طور پر کنارہ کش ہو چکے ہیں, یعنی اس پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. یکدم یہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ مخاطب ہوتے ہیں منتخب اراکین اسمبلی سے, اور اس میں وہ ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ ان کو لانے والے بھی مجرم ہیں. میرا یہ سوال کہ اس موقع پر, اس وقت پر ان کا سامنے آنا, کیا کوئی اہمیت ہے اس ٹائمنگ کی؟ اس میں اہمیت ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا خیال ہے لوگوں نے سوچا ہوگا مگر شاید کسی نے اظہار نہیں کیا, میں بتا دیتا ہوں. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے نواز شریف صاحب, بہت عرصے سے نہیں کر رہے تھے, پرانی بات ہے, پہلے لیکن چپ تھے. کب سے کہہ رہے ہیں مجھے کس نے نکالا, ہاں, پھر یہ کہہ رہے ہیں کیوں نکالا, پھر یہ کہہ رہے ہیں جس نے نکالا ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اس بات کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ان کے لیے ایک ریلیونس اپنی رکھنے کے لیے ہے کہ میری ابھی بھی اہمیت ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میں بھی لوگوں کو بھولنے نہیں دوں گا. یہ پہلی بات ہے, اور وہ ٹھیک ہے, ایز اے پالیٹکس از گڈ. بٹ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ نواز شریف کے ذہن کی ایسی باتیں ہیں تو پھر اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں کچھ لوگوں نے امیونٹی لی ہے فار لائف. میں سمجھاتا ہوں. اگر نواز شریف صاحب کی بات مان لی جائے تو پھر تو ایک پریسیڈنس بن جائے گا نا. اگر استعفیٰ ہو گیا تو اگلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل, ہاں. تو اگر راستہ کھل جائے گا, راستہ کھل جائے گا نا. تو راستہ تو جب مشرف تھا تو نواز شریف صاحب نے راستہ کھولنے کی کوشش کی تھی نا, کیس فیس کر دیا تھا, ہاں, سپریم کورٹ کے سارا کچھ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کو بچانے والے کون تھے؟ ان کے اپنے لوگ ہی تھے جنہوں نے بچا لیا اس کو, مگر پھر بھی اس کو بڑی تکلیف ہوئی, عدالتوں میں گھومنا پڑا, یہ کرنا پڑا, آخر میں ایک عدالت نے آ کے سزائے موت بھی دکھا دی. آپ سوچئے, تو یہ چیز تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. اور نواز شریف صاحب جو ہے ظاہر ہے وہ اسی چیز کو دہرانا چاہتے ہیں کہ پھر, مگر یہ بات اب ان کی سنی نہیں جائے گی, بیکاز وہ اب اگر چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر کیس کیا جائے, یہ چاہتے ہیں کہ فیض کو سزا ہو, میرا خیال ہے فیض کو سزا تو ہو ہی جائے گی. اچھا, وہ تو طریقے کی ہوگی اور طریقے سے ہی رہائی بھی ہوگی کسی نہ کسی سٹیج پہ, مگر باجوہ صاحب کو ہاتھ نہیں کوئی لگائے گا. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ. میاں نواز شریف صاحب از ناؤ ایکسپلیننگ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور اپنا جو ڈیمانڈ ہے اس کو الائیو رکھنا چاہ رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان قریب جنرل فیض کا بھی کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, ہاں, تو شاید میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کے بیان دے ہی دیں, مگر جنرل باجوہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اور پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا, یہ اس موقع پر ان کا یہ بات کرنا یوں دکھائی دیتا ہے جیسے یہ صحیح وقت لگا ان کو بات منوانے کا, کہ ایک فیصلہ جو ایک عرصے سے اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے ان قریب ان قریب ان قریب, نہیں آ رہا. ہاں, مگر ابھی کچھ ایسی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اب کمپلیٹ ہو گیا سارا انویسٹیگیشن اور کوئی اچھا موقع ڈھونڈ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ موقع جو ہے نا اب آ گیا ہے. اب وہ جو 3 سال کی مسئلہ تھا نا, اب وہ 5 سال ہو گئے نا اب. ٹھیک, تو اب سیکیورٹی ہوگی, اسٹیبلٹی آ گئی. ٹھیک, 28 کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے, آل از سیٹلڈ. تو یہ ہے بڑا ہی پیچیدہ معاملہ جس کی گتھی سلجھا دی سیٹھی صاحب نے. لیکن ایک اور ایسا حملہ جو امریکی سرزمین پر ہوا, کس نے کیا, تانے بانے کس سے ملتے ہیں, اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, بریک کے بعد.